हे बडीज, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइफ। और आप लोग देख रहे हो स्टोरी रॉन्ग। आई नो स्टोरी बहुत दिनों बाद आई है क्योंकि स्टोरी में काफ़ी सारे चेंजेस मुझे करने थे क्योंकि आगे जा कर के स्टोरी कुछ ज़्यादा ही ब्रूटल बन गई थी। उसको चेंज करना ज़रूरी था, तो वो चेंजेस करने के बाद में आपके सामने स्टोरी पेश है। होप कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। और काफ़ी दिनों बाद आई है तो छोटा सा ही क्या बनता है। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट हमने देखा था कि कशिश ने अपने दिल की फीलिंग जब माया को बताई तो माया ने अपने दिल का हाल बता दिया था, अपना पास्ट बता दिया था, अपने जो कुछ भी था वो सब कुछ बता दिया था। और फिर जानना चाहा था, क्या अब भी मुझसे प्यार करती हो? माया ने क्या बताया था वो तो नहीं पता, लेकिन सिर्फ इतना पता था कि उसकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा गंदे वाले मार्क्स थे। मतलब जानवरों की तरह किसी ने मारा गया है, ऐसे मार्क्स थे जो कि माया अपनी बॉडी पे लेके चल रही थी। लेकिन फेस पे एक झलक पे दर्द उसका दिखाई नहीं देता था। लेकिन ये देख करके कशिश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जो बताती है उसके बाद में तो वो टूट जाती है। लेकिन माया संभाल लेती है और कशिश उसे एक्सेप्ट कर लेती है कि मुझे तुम्हारे पास से फ़र्क नहीं पड़ता, भले वो कितना ही बुरा हो, कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ हमेशा। और ऐसे ही ये दोनों एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं जिसे माया गर्लफ्रेंड का टैग नहीं देती है। वो बोलती है कि हम दोनों पार्टनर्स रहेंगे, ना कि कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशन। जिससे कि कशिश को कोई दिक्कत नहीं थी। कशिश तो खुश थी कि माया उसका प्यार एक्सेप्ट कर रही है, दे आर लवर्स। सो हमारी माया वो तो बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन के अलावा कोई और मिला था प्यार करने को। कशिश का खुशी का ठिकाना खुद भी नहीं था। थोड़ा सोच रही थी कि लड़की इतने टाइम से तो दर्द लेके चल रही थी और मैं स्टूपिड हूँ यार, इसे नहीं समझ पा रही थी। काश ये मुझे पहले मिली होती, काश मैं इसे बातें करना पहले शुरू करा होता मैंने, काश मैंने इसे बातें करना बंद ही नहीं किया होता कभी। इसके दिल का दर्द जाना होता, जान भी नहीं पाती तो कम से कम से बात करके एक फ्रेंड वाला रिलेशन देती, इसके लाइफ में खुशी तो आती थोड़ी बहुत। बट मैं ही पागल थी जो कि इसे स्पेस देने के चक्कर में से दूर चली गई। शायद इसे स्पेस चाहिए नहीं था, बट मैं कोई भगवान थोड़ी ना हूँ, सब कुछ पता होगा मुझे। खैर अभी रात हो रही थी तो कशिश स्माइल करती है, माया को हक करती हुए बोलती है घर जाना होगा। तो माया बोलते हैं आई नो, अपना ध्यान रखना एंड आराम से सो जाना, इतनी खुशी में कहीं आपको नींद ना आए। तो बोलती है बात तो सही की है बेबी। तो बोलते बेबी नहीं चलेगा मुझे। तो बोलते तुम्हें चलेगा क्या फिर? कुछ भी। तो बोलते कुछ भी बोलते बेबी, मैंने बोले से मना करते। तो बोलते मतलब थोड़ा अजीब लगता है, मतलब कभी किसी ने बोला नहीं ना। हाँ तो कोई क्यों बोलेगा? अच्छा ठीक है, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा ना, आई विल गिव एक निक नेम। ठीक है ठीक है, निक नेम दे देना, वो ठीक लगेगा। बेबी बाबू थोड़ा अजीब लगता है। तो बोलते ओके ओके मैम, आई गेट यू। बाय द वे माया, तुम्हारे आंखें बहुत प्यारी हैं, आई लव दैम। तो माया स्माइल करती है और अब वो बोलते कि ठीक है जाओ, घर जाओ। तो बोलते हाँ जा रही हूँ। ऐसा बोल के माया उसे अपने रूम से बाहर निकालती है क्योंकि कशिश जाने को तैयार ही नहीं थी। कशिश फिर जाती है, स्माइल करते हुए बाहर निकल जाती है। रूम के बाहर जाने के बाद वो देखती है कि सामने प्रिया और आयशा खड़े हैं। वो दोनों स्माइल करके देख रहे हैं, बोल रहे हैं इतनी खुशी किस बात की थी आपके फेस पे, मान गई क्या आपकी फ्रेंड? तो वो मुस्कुराती है, अपने दोनों हाथ बांधती है और बोलती है ऐसे बोल करके वो नीचे जा रही होती है कि तुम उसके पीछे पीछे जाते हैं और बोलते हैं कि अरे कुछ बोलोगे नहीं? मैं नहीं बोलूँगी, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। तो बोलते हैं ओ हेलो हेलो, रुको रुको दीदी रुको। तो दोनों जब ऐसे बोलती तो रुक जाते, बोलती है हाँ बोलो बताओ ना।
وہ مان گئی ہے فرینڈشپ کے لیے، تو اتنی خوشی کیوں آ رہی ہے اس کے فیس پہ؟ کیوں بتاؤں میں؟ خوش ہوں، وہ مان گئی ہے تو خوشی تو ہوگی نا۔ بتانا نہیں ہے آپ کو؟ میں جا رہی ہوں سونے، تم دونوں سو جاؤ، جاؤ۔ اور تو پریا چل کر، تو بولتے مجھے تو عائشہ کا خطرہ رہا تھا۔ عائشہ اپنی بڑی بہن کے ساتھ میں رہے گی نا، وہ نہیں، وہ میرے ساتھ میں رہے گی۔ کیوں؟ مجھے رہنا تھا اس کے ساتھ میں۔ بیٹا اتنے بڑے تم نہیں ہوئے ہو جو اکیلے رہو۔ تو بولتے اکیلے تھوڑے نا، دونوں ساتھ میں ہے نا۔ ہاں ایگزیکٹلی وہی، ایک روم میں اکیلے۔ تو بولتے دی، تو بولتے اوکے جسٹ کڈنگ، میں مذاق کر رہی تھی، تمہیں بس پریشان کر رہی تھی، بٹ ابھی تم اس گھر کے اندر ہو، سو سمجھو، چل گھر پہ، مام نے انتظار کر رہے ہیں ویسے بھی۔ میں مذاق ہی کر رہی تھی، آئی نو دیٹ۔ تو بولتے چل گھر پہ، ایسا بول کر گھر چل جاتے ہیں۔ عائشہ اپنے روم میں جاتی ہے، اپنے دی کو دیکھتی ہے، مائیں کے فیس پہ کس اسمائل تھی، اور وہ پڑھائی کر رہی تھی۔ تو آتی پیچھے سے عائشہ، ہگ کرتی ہوئی بولتی ہے کیا ہوا، بڑی اسمائل نہیں ہو رہی ہے؟ تو پیچھے مڑتے کہتی ہے کچھ نہیں، بس تیری بھابھی سے بات ہو گئی ہے۔ میری بھابھی؟ ہاں تجھے بتایا نہیں اس کے لیے سوری؟ ایک سیکنڈ، کیا نہیں بتایا اور کس کے لیے سوری بول رہا ہے؟ مجھے سوری مت بولا کرو ایک تو بولتے ہیں مجھے واٹ دی، بولو، مجھے کشش پسند، آئی لو ہر۔ ہاں واٹ دی؟ ہاں کیوں، کیا ہوا، تجھے اچھا نہیں لگا کیا؟ تو بولے تو میں رہنے دوں؟ اگر تم نہ کرے گی تو آئی پرومس میں اسے بول دوں گی۔ نہیں تھی، آئی ڈونٹ مین دیٹ، مطلب آپ کشش دی، ہاں میں اور کشش، بٹ یہ ہوا کب؟ تو مایا بولتی ہے پتہ نہیں، بٹ یہ آپ جانتے ہو نا وہ سب کچھ پہلے جو ہوا تھا، اور اس کے بارے میں انہیں کچھ نہیں پتا۔ پتہ ہے اسے، بتا دیا میں نے۔ ہاں دی آپ نے کیوں بتایا؟ بتانا نہیں تھا یار وہ کیا سوچ رہی ہوں گی؟ ڈونٹ ویری، تو چل کر بتانا ضروری تھا۔ اچھا کیوں؟ اسے میرے ساتھ لائف گزارنی تھی، اسے جاننے کا حق تھا، سب کچھ جو بھی ہو میرے ساتھ تھا، سو آئی تھنک شی ڈیزرو ٹو نو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں جاننے کے بعد میں وہ ڈس اپوائنٹ ہو یا پھر کچھ بھی ہو۔ آئی ڈونٹ وانٹ دیٹ۔ شی سیڈ شی لوز می، اینڈ مجھے پتا تھا وہ فیل کرتی ہے، اسے پہلی بار دیکھا تھا اسے فیل کرتی ہوں میں، بٹ سوچا تھا کہ میری لائف میں تو پیار آ ہی نہیں سکتا، اور ویسے بھی میرا لائف پہلے سے ہیلتھی، تو مجھے سورگ کی اچھا بھی نہیں تھی، اس کسی کی بھی اچھا نہیں تھی، جسٹ دور دیکھنے پہ اچھی لگتی تھی، پہلی بار ٹکرائی تھی، سویٹ سی لگی تھی۔ ہاں پتہ ہے تھوڑی شرارتیں کرتی تھی، ہمیشہ پیچھے کرتا رہتی تھی، اسے لگتا سے پتہ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جانتی تھی میں ہر وقت میرے پیچھے، اچھا لگتا تھا، بس کچھ بولتی نہیں تھی میں۔ دیدی آپ تھوڑے ڈسپریس ہونے کے لیے آپ تو میں کبھی مجھے کو بتاتے ہی نہیں ہو۔ ٹھیک سے بول پہلے، ارے آئی مین آپ تو بڑے چھپے رستم نکلے، آپ تو کبھی کچھ بتاتے ہی نہیں ہو۔ ہاں ایسے بولا کر، تو اتنی فاسٹ کیوں بولتی ہے؟ جی بس ایسے ہی تھوڑی سی ہیبٹ ہے نا، ایکسائٹمنٹ میں بول دیتی ہوں۔ کوئی بات نہیں ہے، ویسے پریا ٹھیک ہے؟ ہاں اسے کیا ہوگا؟ نہیں کچھ نہیں، تجھے کچھ بتانا نہیں ہے؟ نہیں میں کیا بتاؤں، چل ٹھیک ہے پھر سو جائے کے، رات ہو گئی ہے ویسے بھی، اینڈ آئی ایم فیلنگ سلیپی، چلو سو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے دی، تو یہ دونوں سے بھاگ کرتے ہیں، مایا اپنی چھوٹی بہن عائشہ کو کہانی سناتے ہیں، لوگ سو جاتے ہیں، اینڈ دوسری طرف انسپیکٹر روہت
وہ ایک ڈیول اسمائل لے کر کے اور جاتا ہے اپنے سینئر کے پاس میں. ان کے ہاتھ میں کچھ فائلز ہوتی ہیں اور آج اپنے سینئر کے سامنے وہ لے کے جاتے ہیں. وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ بولتے ہیں کہ سر مجھے پھر سے اس کیس کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے. تو وہ انسپیکٹر بولتا ہے کہ تمہیں کہا نا میں نے کہ اس کیس پہ ٹائم ویسٹ کرنا بند کرو، جو کہ نیچرل ڈیتھ ہے، تم ان پہ کیوں شک کر رہے ہو؟ سر آپ یہ بات اچھے سے جانتے ہو کوئی بھی نیچرل ڈیتھ نہیں تھی وہ. اور ایسے تو بالکل مت بولنا کہ ہم لوگ فالتو میں ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، کیونکہ میں آپ کو جانتا ہوں، بہت سالوں سے جانتا ہوں. آپ چھوٹے سے چھوٹا کیس پہ دھیان دیتے ہو، بھلے وہ کتنا ہی چھوٹا ہو. یہاں پہ لوگوں کے مرڈر ہو رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں. کیوں سر؟ اس لیے کیونکہ وہ سب لوگ کرمنل تھے، کوئی نہ کوئی لیگل کام کیا تھا انہوں نے، کچھ نہ کچھ بہت برا کیا تھا انہوں نے. Is that so? Is that your reason? تم بولنا کیا چاہ رہے ہو؟ سر میں سب کچھ جان چکا ہوں. میں آپ کو اپنے جب بھی لے کے آتا ہوں، کچھ بھی لے کے آتا ہوں، بہانہ مار دیتے ہو. ہر بار کا سر ہو چکا ہی ہے. اور اس بار میں پروف لے کے آیا ہوں کہ وہ مرڈرز ہی تھے. وہ بزنس مین جس کی موت ہوئی تھی، وہ کچھ ڈاکٹر کے انجیکشن لینے سے بھی ہوئی تھی، بٹ اس کے ساتھ میں کچھ اور چیزیں بھی تھیں جو کہ اس نے اپنے کھانے پینے میں لی تھی، اور دوسرا اسے شاید اس کے گھر پہ آ کے وہ کس نے دی تھی. کون آیا تھا کون نہیں آیا تھا وہ نہیں پتا، لیکن یہ ضرور اس کے گھر پہ آ کے دی گئی ہے اسے. ایسا لگ رہا ہے جیسے گھر پہ آیا، اس کے منہ میں وہ چیز ڈالی اور وہ انسان چپ چاپ چلا گیا اور کسی نے دیکھا تک نہیں. اور یہ چیز ہر جگہ ہوئی ہے. ایسے لگ رہا ہے اس نے ہر جگہ اپنی چیزیں بکھیری ہوئی ہیں. ان لوگوں نے وہ انسپیکٹر کو مارا تھا، وہ کچھ تھے نا چور، جو کہ انسپیکٹر کو دیکھ کے ڈر گئے تھے اور انہوں نے اس پہ فائرنگ کر دی تھی. وہ بھی ایک حادثہ نہیں تھا، وہ بھی پلان تھا. وہ لوگ وہاں پہ ہی کیا کر رہے تھے اور وہاں پہ انسپیکٹر اچانک سے کیسے پہنچ گئے تھے؟ کوئنسیڈنٹ؟ ناٹ پاسبل سر. اٹس اے پلان، فل پروف پلان. ان گنڈوں کو وہاں بلایا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ انہیں شہر سے باہر نکلنے کے لیے پیسے چاہیے، اور ایک ریڈ کلر کی گاڑی آئے گی جس کے اندر ایک آدمی آئے گا، اس کے ٹکی میں پیسے ہوں گے. اور وہ انسپیکٹر کی باتیں تھی، انسپیکٹر کی گاڑی کا ہی انہیں ڈسکرپشن دیا گیا تھا. انہیں پتہ نہیں تھا انسپیکٹر ہے، انہیں پیسے چاہیے تھے، انہیں کم پیسے ملے تھے، وہ بھاگنے کو بھی تیار تھے لیکن پھر بھی وہ ڈر کے مارے اس کو شوٹ کر دیتے ہیں. پیسے گاڑی میں نہیں ملتے ہیں، پھر کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے پاس میں. ایسے سارے ثبوت ہیں اس کے اندر ہر ایک کیس کے. سر باقی سب کچھ سمجھ سکتا ہوں میں کہ آپ نے ان کیس کو اگنور کیوں کیا، کیونکہ یہ سب لوگ کرمنلز تھے. بٹ سر یہ ایک چھوٹا بچہ تھا 15-16 سال کا، اسے کس نے اتنے برے طریقے سے مارا، آپ اسے کیسے اگنور کر سکتے ہیں؟ تو انسپیکٹر اب تک اس کی ساری باتیں سنتے ہیں اور بولتے ہیں ڈور بند کرو جا کر کے. تو انسپیکٹر کھڑے ہوتا ہے، ڈور بند کرتے ہیں، ونڈو بند کرتے ہیں اور بولتا ہے کہ اپنا فون آف کر دو، سب کچھ آف کر دو. وہ اپنا فون آف کر دیتے ہیں، انسپیکٹر اپنا فون آف کر دیتے ہیں. اور پھر وہ بولتے ہیں کہ ہاں اب پوچھو کیا پوچھ رہے ہیں. یہ بچہ، رائٹ، بچہ تمہارے لیے وہ ہے بچہ. یہ راکشس تھا، یہ راکشس سے کسی کم نہیں تھا بھلے 16 سال کا، 11th کلاس میں پڑھنے والا، بٹ میری 12 سال کی بیٹی کے ساتھ میں زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی اس نے. میری 12 سال کی بیٹی کے ساتھ میں. ہاں شاید تم بول دو کہ لڑکا تھا، نادانی ہو گئی، یہ بولنا سب کے لیے آسان ہے، لیکن میری بیٹی کے لیے کتنا مشکل تھا. اس کے بعد اسکول جانے سے ڈرنے لگ گئی تھی، اس نے اپنی جان لینے کی کوشش کی تھی. کسی کی نادانی کسی کے لیے ٹراما بن سکتی ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں تھا، اس نے صرف میری بیٹی کے ساتھ زبردستی نہیں کی تھی، اس کی آلریڈی گرل فرینڈ تھی، ایک نہیں 2 تھی، شاید پتہ نہیں کتنی ہوں گی، لیکن پھر بھی وہ اپنی اچھا پوری کرنے کے لیے لنچ ٹائم میں چھوٹے بچوں کے پاس میں جاتا تھا، انہیں ٹافی کے باندھ دے کے واش روم میں جا کر
ان کے سامنے کیا کرتا تھا تمہیں اندازہ بھی ہے؟ وہ اپنی ڈیزائر پوری کرتا تھا. انہیں غلط طریقے سے چھونا تمہیں اندازہ تک نہیں ہے کہ اسکول کے اندر ایک جانور گھوم رہا تھا بچے کے روپ میں. بچہ 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 بول کے سب سر پہ چڑھا دیتے ہیں. شاید اگر یہ کسی کے سامنے بھی آتا نا، شاید کسی پریوار والے کے سامنے، تو وہ بولتے تھے کہ تو بچہ ہے، چھوٹا ہے، ابھی غلطی ہوگی نادانی میں، تھوڑا تھپڑ مارتے، ڈانٹ دیتے، چلا دیتے، 2 دن گھر میں بند کر دیتے، تیسرے دن سے پھر سے اسکول آتا، اس کی لائف نارمل ہو جاتی. لیکن ٹراما تو ان بچوں کے لیے تھا نا. آج جا کر کے ان سے پوچھو، شاید آج بھی وہ ڈرتی ہوں گی. میری بیٹی کو جا کر کے دیکھو، وہ آج بھی کسی انجان لڑکے کو دیکھ کے ڈر جاتی ہے. وہ دور بھاگتی ہے لڑکوں سے. وہ کسی پہ بھروسہ نہیں کر پاتی ہے، اپنے باپ تک پہ نہیں. وہ ہمیشہ اپنا روم لاک کر کے سوتی ہے. تمہیں اندازہ تک نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر اسی سے کیا اثر ہوا ہے. بھلے وہ نارملی اپنی لائف جیتی ہے، بٹ پھر بھی اسے کسی پہ بھروسہ نہیں ہے، کسی پہ بھی نہیں. مرد ذات پہ سے بھروسہ اٹھ گیا اس کا، اپنے بھائی پہ بھی نہیں ہے. تم سمجھ سکتے ہو کہ کیا گزری ہوگی اس بچی پہ. تو بولتا ہے تو پھر اس بچے کو مارا کس نے تھا؟ کہ آپ نے؟ نہیں. جب تم وہاں پہ آئے تو تم تھوڑا لیٹ آئے تھے، بٹ پہلے میں وہاں تھا. میں نے وہ ہر ایک چیز دیکھی تھی. تم سے پہلے وہ چیزیں میں نے نوٹس کی تھی. مجھے بھی پتا تھا کہ یہ کسی نے جان بوجھ کے کیا ہے. ثبوت وہاں پہ چھوٹے ہوئے تھے، لیکن ثبوت میں نے مٹا دیے تھے. سر اس کا مطلب کو پتہ ہے کس نے کیا ہے؟ تو بولتا ہے پتہ ہے. اگر جان بھی مانگو گے نا تب بھی میں نہیں بتاؤں گا کہ یہ مرڈر کس نے کیا تھا. اور شاید یہ سارے مرڈر اسی نے کیے ہیں، پھر بھی میں نہیں بتاؤں گا، کبھی نہیں بتاؤں گا. کیونکہ مجھے نہیں پتا ان سب کو مارنے کے پیچھے کا کارن کیا ہے. پر اتنا پتا ہے کہ وہ انسان جو بھی کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے. ان جانوروں کو ختم ہو جانا چاہیے اس دنیا سے. اور وہ ہم تو نہیں کر پائیں گے، نہ ہمارے پاس کمپلین ہے، نہ اتنی پاور، کیونکہ ہمارے سینئر بیٹھے ہمارے سر پہ. ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، لیکن وہ کر سکتا ہے. اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اسے کوئی پکڑنے کے لیے نہیں ہے. پولیس ہے ہمارے دیش میں، لیکن اسے پکڑنے کے لیے ایک پولیس والا بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے بارے میں کسی کو خبر ہی نہیں ہے. تمہیں بھی اگر مجھے مارنا ہے تو مار سکتے ہو، گن یہیں رکھی ہے. ٹارچر کرنا ہے کر سکتے ہو، پر میں اپنی بیٹی کی طرح اور کسی بیٹی کی طرح زندگی برباد نہیں ہونے دوں گا. اور جو بھی آدمی کر رہا ہے نا، سچ میں بہت صحیح کر رہا ہے. میرے لیے تو تم کچھ بھی کرو، مارنے کی کوشش بھی کرو، ٹارچر کرو، 3 ڈگری دو، جو کرنا ہے کر لو، میں نہیں بتاؤں گا. ایسا بول کر کے وہ اندر سے بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیس پہ نہیں چلے گا، تم اس پہ کام کرنا ہے کرو، اور خود جان جاؤ گے کام کر کے. اگر تم نے جان بھی لیا نا آخر میں کس نے کیا، ہم شور تم بھی اسے کبھی پولیس کے حوالے نہیں کرو گے، مطلب جیل میں نہیں بھیجو گے، کبھی بھی اس کا کرائم سامنے نہیں آنے دو گے. سر آئی نو وہ بچہ بھی غلط تھا، یہ لوگ بھی غلط تھے، مجھے اس بارے میں پتہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں اس انسان کو پکڑوں گا، کیونکہ اسے بھی کوئی حق نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو مارے، بھلے ہی وہ لوگ اچھے نہ ہوں. ٹھیک ہے، تمہیں ایسا ٹھیک لگے وہ کرو، بٹ آئی پرومس تم نہیں پکڑوا پاؤ گے اسے، یا تم اسے پکڑ نہیں پاؤ گے. ویسے تم بہت انٹیلیجنٹ ہو، شاید پکڑ بھی لو، پر تم اسے جیل نہیں بھیج پاؤ گے، تمہارے ہاتھ کانپیں گے. دیٹس مائی ورڈس، ریممبر دیم. اوکے، اب جا سکتے ہو، اپنا فون بند کر سکتے ہو. ایسا بول کر چلے جاتے ہیں. اور دوسری طرف مارننگ ٹائم ہماری کشش اٹھتی ہے بہت ہیپی ہو کر کے. آج وہ ریڈی ہوتے ٹھیک سے، تھوڑا مایا کو دکھانے کے لیے اچھے سے ریڈی ہوتی ہے. مایا ریڈی ہو جاتی ہے، اپنے وہ جوش پہنتی ہے،
ٹھیک سے جیسے ریڈی ہوتی تھی اتنے میں چھٹی بناتی ہوتی تھی. کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں, کالج کے لیے ریڈی ہو گئی ہوں. بولو کیوں, کوئی دقت ہے؟ ارے ڈی, ایسے کون ریڈی ہوتا ہے؟ ابھی آپ ایک ریلیشن شپ میں آئے ہو, تھوڑا تیار تو ہو. کشش دی کو دکھنے میں تو چاہیے کہ میری دکھ کتنی پیاری ہے. تو بولتے اس کی کوئی ضرورت نہیں, کالج جا رہا ہے فیشن شو کرنے. نہیں دیا بہت بورنگ ہو. ہاں, اور اسی کو نا کشش نے پسند کیا ہے. اب اسی کو چلانا پڑے گا اسے. چلا لیں گی وہ کم. ویسے آپ اب بھی مست لگ رہے ہو. جب اچھی لگ رہی ہوں تو پھر اتنا ٹنگی کیوں؟ وہ بس میں دیکھنا چاہ رہی تھی کہ اگر میں آپ کو بولوں گی تو آپ ایفرٹس ڈالو گے کہ نہیں. ابے یار, ان کپڑوں میں کیا خرابی ہے؟ کوئی خرابی نہیں دی. مجھے تو بہت زیادہ پیارے سے کیوٹ سے لگ رہے ہو. تو بولتے تھینک یو. چلے اب؟ ہاں چلتے ہیں نا. یہ لوگ کالج جانے کے ریڈی جاتے ہیں, پھر کالج جاتے ہیں. کشش اور مایا بھلے گھر کے آمنے سامنے رہتے تھے, لیکن کالج جا کے ایک دوسرے کو ملتے ہیں, ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں, اسمائل پاس کرتے ہیں, پھر اپنے اپنے کلاس میں چلے جاتے ہیں. پہلا لیکچر جاتا ہے. اس کے بعد میں کشش تھوڑا بور ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ ان کا نیکسٹ لیکچر فری تھا. وہ کھڑی ہوتی ہے اینڈ وہ مائی کی کلاس کے باہر گھوم رہی ہوتی ہے. مائی کلاس سے باہر جاتی ہے اور کلاس روم سے گزرتی ہے. مائی کا دھیان چلا جاتا ہے بٹ پھر اگنور کرتی ہے. اسی کلاس میں ٹیچر تھے, وہ پڑھ رہی ہوتی ہے, لیکن پھر کشش جاتی ہے. پھر مایا دیکھتی ہے. مایا سمجھ جاتی ہے کہ باہر من نہیں لگا, ان میڈم یہیں گھومتے رہیں گے جب تک میں باہر نہیں جاؤں گی. کیا کروں, ٹیچر پڑھا رہی ہیں, ویٹ کروں. ہیلو, یہ لڑکی پتہ نہیں کیا کر رہی میں. باہر کشش گھوم رہی تھی, اس کا دھیان پورا کلاس کی طرف تھا. وہ پلے سے ٹکرا جاتی ہے, پھر بولتی آؤ جاؤ تجھے لگ گئی. یہاں کشش بولتی ہے, سوری مایا بولتی ہے, یہ لڑکی پاگل ہے. اپنی بک بند کرتی ہے. وہ دیکھتی ہے کہ ٹیچر کا دھیان پورا بورڈ پہ ہے. وہ اچھے سے لکھ رہی ہے, مطلب انہوں نے سمجھایا تبھی, اور وہ پورا لکھ رہی ہیں. تو مایا کی عادت تھی مطلب بنا پاؤں کو شور کرے چلنے کی. تو فٹافٹ ادھر سے نکل جاتی ہے, کلاس کے باہر چلی جاتی ہے, اور باہر جا کر یہ بولتی ہے زیادہ لگی گیا. تو کشش پیچھے مڑ سے دیکھتی ہے, تم باہر آ گئی؟ تو بولتے ہیں بتاؤ لگی کیا؟ تو بولتے ایک کام کرو, پہلے یہاں سے چلو, تمہاری ٹیچر نے دیکھ لیں تو سمسیا ہو جائے گی. کیا؟ تو بولتے چلو, ایسا بول کے وہاں سے لے جاتی ہے. اور پھر بولتے ہیں ہاں اب ٹھیک ہے. تو بولتے بتاؤ نا زیادہ لگی؟ نہیں زیادہ نہیں لگی ہے مجھے, چھوٹی سی چوٹ آئی ہے, دیکھو ریڈ بھی نہیں ہوا. تو بولتے لگ گئی ہے. ایسا بول کر کے مایا تھوڑا کلوز آتی ہے, اس کو دونوں فیس کو دونوں ہاتھوں سے ہولڈ کرتی ہے ساری. اور اس کے سر پہ چھوٹی سی چوٹ لگی تھی, اس پہ ٹچ کرتے بولتے پین ہو رہا ہے؟ نہیں ٹھیک ہے. تو مایا بولتی ہے چلو میڈیکل روم میں. اتنی چوٹ نہیں آئی ہے, میں نے کہا نا چلو. وہ اسے لے جاتی ہے اور چھوٹی سی بندیج کے لگا دیتی ہے. تو بولتی اتنی تو چوٹ بھی نہیں آئی ہے, تم نے اتنی بڑی بینڈیج لگا دی ہے. بینڈیج ہے, بڑی بڑی کیا ہوتی ہے اس کے اندر, تیسی تو ہوتی ہے یہ. تو بولتی مایا پلیز نو. تو مایا بولتی ہے کچھ پلیز نہیں, چپ چاپ یہیں بیٹھے رہو, آپ کو چوٹ آئی ہے نا. بٹ میں بور ہو رہی تھی. اچھا تو ٹھیک ہے, میں بھی آپ کے پاس میں بیٹھی ہوں, بولو کرنا کیا ہے. کچھ نہیں بس مجھے بور ہو رہا ہے. ہاں تو بتاؤ کچھ ایسا جیسے کہ آپ بور نہ ہو. مجھے نہیں پتا, بس میں بور ہو رہی ہوں, مجھے بور نہیں ہونا, پلیز پلیز مایا مجھے بور نہیں ہونا. تو بولتی تو اچھا میں کیا کروں پھر. اچھا مووی دیکھنی ہے, چلے گا ٹھیک ہے. اپنا فون نکالتی ہے مایا اور بولتی ہے کہ میں جو مووی دیکھتی ہوں یہ تو نہیں دیکھے گی. تو وہ پوچھتی ہے کون سی مووی لگاؤں. تو تمہیں جو پسند ہو. مایا بولتی ہے رہنے دو. تو بولتے کیوں؟ تو بولتے نہیں, کوئی اچھی مووی کی بات کرتے ہیں, میری مووی کی چوائس بہت گندی ہے. تو بولتے کوئی بات نہیں, ہم تمہاری گندی چوائس دیکھیں گے, اوکے چلاؤ. تو مایا بولتی ہے ٹھیک ہے. مایا چلاتی ہے ایک ہالی ووڈ کی مووی, بٹ وہ ہوتی ہے ہارر.
اور اس کے اندر بھائی اتنی گندی ہوتی ہے، مطلب مار پٹائی، ہر مووی بھی ایسی ہوتی ہے جس کے اندر انسانوں کو کاٹا جا رہا ہوتا ہے، کوئی پیڑ پلٹ کا ہوتا ہے، اور اتنی گندی حالت میں کہ ایک بار کے لیے کشش مووی بند کرتی ہے، مایا کو دیکھتی ہے اور پھر مووی کی طرف دیکھتی ہے، پھر مایا کو دیکھتی ہے، مایا بولتی ہے واٹ، تو بولتی ہے یہ کیا دیکھتی ہو تم، تو بولتی ہے مووی ہے انٹرسٹنگ ہے، کافی اچھی ہے، بہت لوگوں کو پسند ہے۔ یار ہم دونوں پارٹنرز ہیں، ساتھ میں ایسی مووی کون دیکھتا ہے؟ تو بولتے کہ آپ ہی نے بولا میری بیڈ چوائس مووی دیکھنے، تو میں نے لگا دی۔ تو بولتی ہے مووی میں نے اب تک دیکھی ہی نہیں ہے، میں نے بہت سی ہالی ووڈ کی مووی دیکھی ہیں بٹ یہ کہاں تھی؟ تو بولتے ہیں آپ نے نہیں دیکھی؟ نہیں، میں نے بہت سی ہارر مووی دیکھی ہیں بٹ یہ تھا کیا؟ مووی تھی اور کیا تھا؟ مایا کا بڑا obvious فیس تھا کہ obviously مووی ہے، کیا ہو گیا اس میں؟ مایا کو ادھر جب ایسے سین آ رہے تھے نا، کہ بروٹل سے سین آ رہے تھے، مایا کے فیس پہ کچھ ایکسپریشن چینج ہی نہیں ہو رہے تھے۔ یہاں کشش وہ بولتے کہ اسے بند کرو یار، مجھے نہیں دیکھا جائے گا۔ کتنے کنسر کیسے لوگ مر رہے ہیں، کیسے دیکھ پا رہی ہو تم؟ تو بولتے کیسے کیا دیکھنا ہے، دیکھو جیسے مر رہے ہیں۔ تو بولتے یہ مووی بند کرو یار، اسے مووی کو بین ہو جانا چاہیے۔ تو بولتے ایسی بات مت کرو، مووی اچھی ہے۔ تو بولتے اوکے ہوگی مووی اچھی بٹ مجھے نہیں دیکھنے، سے بند کر دو، دن کیوں جلے میں نہیں دیکھی جا رہی مجھ سے، یہ بند کرو اسے۔ تو وہ بند کر دیتی مایا اور بولتے میں نے تو پہلے ہی بولا تھا۔ تو بولتے معاف کرے ہمیں۔ تو مایا بولتی کیا ہوا؟ کچھ نہیں، یہاں بول رہی تھی، یہاں موڈ خراب ہو گیا۔ تو بولتے کہ سوری، تمہاری غلطی نہیں ہے، میری غلطی ہے۔ تو بولتے ہیں اچھا۔ تو مایا آپ بیڈ پہ بیٹھ جاتی ہے اس کے ساتھ میں، پہلے سائڈ چیئر پہ بیٹھی تھی، اور وہ وہیں بیڈ پہ بیٹھ جاتی ہے، وہ دیکھتی ہے کشش کی طرف اور بولتی ہے ٹھیک ہے، آئی ہیو اے پلان۔ کیا؟ چلتے ہیں باہر، یہاں بور ہو رہے ہو نا؟ ٹھیک ہے، ویسے بھی موڈ تو خراب کر دیا تم نے میرا۔ تو بولتے ٹھیک ہے چلو۔ یہ دونوں جا کر کے مایا کی کار میں بیٹھ جاتے ہیں۔ مایا کار ڈرائیو کرتی کھلے سے باہر نکل جاتی ہے۔ پھر مایا پتہ نہیں کہاں لے کے جا رہی ہوتی ہے، ادھر لانگ ڈرائیو پہ جا رہے ہوتے ہیں، کار میں میوزک چل رہا ہوتا ہے اور کشش باہر کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے، اور مایا صرف کشش کو اور راستے کو آف کورس، اور وہ وجہ سے ہی ڈرائیو کرے جا رہی ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد مایا کی پھر کشش پوچھتی ہے مایا ہم جا کہاں رہے ہیں؟ تو مایا بولتی ہے ویٹ بتاتی ہوں۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک ایسی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ ہلکا سا جنگل ٹائپ ایریا تھا، وہاں پہ لوگ تھے ہی نہیں۔ تو بولتی یہ کیسی جگہ پہ لے گئی تم مجھے؟ تو بولتے کچھ نہیں، پیچھے آؤ تھوڑا۔ تو پیچھے ہوتی تھوڑا سا، وہ مایا ونڈو بند کرتی ہے، ساری ونڈوز بند کر دیتی ہے۔ بولتی کیا ہوا؟ تو بولتے کچھ نہیں، بس آپ بور ہو رہے تھے نا، سو آئی تھنک مجھے کچھ انٹرسٹنگ کرنا چاہیے۔ تو بولتے ہیں تو بھی تو باہر گھومنے کے لیے آئے ہیں۔ تو بولتے ہیں کہ ہم باہر گھومنے کے لیے نہیں ہیں۔ تو پھر؟ تو مایا کشش کا ہاتھ پکڑتی ہے، اسے اپنے قریب کرتی ہے، اس کے فیس کو ٹچ کرتی ہے اور بولتی ہے اف یو گیو می پرمیشن دین۔ تو مایا سے اتنا بولتی ہے اور کشش وہ اپنی آنکھیں بند کر کے مایا کے لپس کے کلوز چلی جاتی ہے۔ مایا اسمائل کرتی ہے اور وہ سب سے پہلے فورہیڈ پہ بہت پیار سے کس کرتی ہے، اور پھر اس کے دونوں آئیز پہ، اس کے دونوں چیکس پہ کس کرتی ہے، اس کے نوز پہ کس کرتی ہے، اینڈ پھر دھیرے اس کے لپس کے پاس میں آتی ہے، اینڈ اس کے نیچے والے اس پہ کس کرتی ہے، اینڈ دھیرے دھیرے یہ دونوں ایک دوسرے کو کس کر رہے تھے۔ کبھی کشش مایا کے نیچے والے لپس کو کس کرنے لگتی تو کبھی مایا، اور ایسے ہی ایک دوسرے کی کس میں دونوں کھوئے ہوئے تھے، ایک دوسرے کو ٹچ کر رہے تھے، کیس کر رہے تھے، فیل کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں مایا دور ہوتی ہے، اسمائل کرتی اور بولتی ہے سو اب گھومنے چلے؟ تو بولتے ہیں تو تم یہ انٹرسٹنگ کرنے والی تھی؟ تو بولتے
मूवी देख के मूड खराब हो गया तो आई डोंट नो कि मूड ठीक कैसे करूँ। आई थिंक माइट बी इट वर्क एंड शायद ये काम कर गया है। ऐसा बोल के हल्का झुकती है और देखने की कोशिश करती है। तो बोलती है थोड़ा थोड़ा कर गया है। तो बोलती है आप ब्लश कर रहे हो क्या? उधर क्यों देख रहे हो, इधर देखो ना। तो बोलते कुछ नहीं, बस तुम कार ड्राइव करो ना, मैं ठीक हूँ। काशिर बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही थी, बहुत ज़्यादा। उसके फेस पे से स्माइल जा नहीं रही थी, उसके गाल वो रेड रेड हो गए थे। और माया बोल रही थी बार बार उसे, अरे इधर देखो तो सही, क्या हो गया? काशिश के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो माया की तरफ भी देख ले। और फिर वो एक बार मुड़ के देखती है एंड माया उसकी तरफ देखती है और फिर वो सब कुछ भूल जाती है। चुपचाप बस माया उसे देखे जा रही होती है और वो बस उसके चिक्स को टच करती है और बोलती है ये रेड क्यों हो रहा है? these are looking beautiful। मन कर रहा है खा जाऊँ। तो बोलते माया फ्लर्ट मत करो मेरे साथ में। तो बोलते मैं फ्लर्ट नहीं कर रही थी, मैं तो सीरियस थी। सीरियस होना फ्लर्ट हो जाता है क्या? माया से भी बोलते तो कशिश उसकी तरफ देखते बोलती है स्टॉप टीचिंग मी, ओके। तो बोलती है ओके। माया टीज कर भी नहीं रही थी, माया को जो फील हो रहा था वो बोल रही थी, बट कशिश को लग रहा था वो उसे टीज कर रही है। एंड कशिश को ये चीज़ सुन के और ज़्यादा परेशानी हो रही थी कि माया उसे टीज नहीं कर रही है, वो सीरियस है सोच करके। तो वो और ज़्यादा ब्लश करने लग जाती है और ऐसे ही इनका एक क्यूट मोमेंट चल रहा होता है। खैर आज के लिए इतना ही, बहुत ज़्यादा हो चुका है यार। होप बड़ी से आपको ये स्टोरी पसंद आ रही हो। अगर आ रही है देन प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय बडीज़।